गिरामी कदर, मेरे सामने जो उन्वान रखा गया या जो उन्वान मुझे जिसका मुकल्लफ किया गया है वो है हमारे यानी मुसलमानों के मौजूदा हालात और हमारा और आपका किरदार। भाइयों, सबसे पहली बात जो हम और आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि जब कभी हम हालात की बात करते हैं ना, गैर शूरी तौर पर हमारा और आपका, बल्कि यूं समझिए कि तकरीबन सभी लोगों का जहन हमारे और आपके सियासी हालात की तरफ जाता है। हम ये समझते हैं कि हालात हमारे ख़राब हैं, यानी हम सियासी तौर पर बुरे दौर से गुज़र रहे हैं। यहाँ मुसलमानों को एक तरह से मुल्क के तईं वफादारी साबित करने को कहा जाता है। मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ा गया माजी में, और आज भी शक की नज़र से देखा जाता है। और अगर ये ना किया जाए तो कम से कम आप जानते हैं क्या क्या मसाइल मुसलमान देखते हुए नहीं आए। मॉब लिंचिंग का एक सिलसिला लोगों ने चलाया गया, बाकायदा मीडिया ट्रायल लोगों ने चलाया, और जिहाद के नाम पे मुसलमान किसी भी मैदान में आगे बढ़ें उसे जिहाद का नाम दे दिया। एजुकेशन जिहाद, लैंड जिहाद, फुला जिहाद, ये जिहाद, यानी मुसलमान जिस रास्ते भी तरक्की करना चाहे उसको जिहाद का नाम देकर एक तरह से मुसलमानों की तरफ से यहाँ के अवाम को खौफ ज़दा किया जाए कि मुसलमान इधर आगे बढ़ जाएंगे तुम्हारा नुकसान कर देंगे। और आप देखिए ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, माहो साल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमानों के सामने नित नए मसाइल हैं। अभी आप देखें माजी करीब में वक्फ का मसला इतनी शिद्दत के साथ उठा, मुसलमानों ने पता नहीं कितना जोर लगाया, सुप्रीम कोर्ट से जुज़वी तौर पर थोड़ी राहत मिली, लेकिन मसला अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। मदारिस के सिलसिले में बड़े तशवीशनाक खबरें अभी भी आ रही हैं। मुसलमानों के हालात की अगर हम बात करें, मुल्क में सियासी तौर पर मुल्क में रहते हुए यहाँ एक बाइज्जत शहरी, बराबर का हक रखने वाले शहरी, इस मुल्क के अंदर बराबर की हिस्सेदारी रखने वाली शहरी, और बावकार और बाइज्जत जिंदगी का हक रखने वाले शहरी, और सबके बराबर हर मामले में हक रखने वाले शहरी की हैसियत से जीने के लिए, अपना हक लेने के लिए मुसलमानों को यूं लगता है अलग से तगोदाव करने की जरूरत है। हजरात गिरामी कद्र, ये कितना बुरा माहौल है। आप देखिए कि यहाँ रहने वाली आबादी में वो जिन्होंने हमें जिंदगी भर देखा वो हमारे बारे में कभी हमसे कोई गलत रवैया नहीं देख पाए, लेकिन प्रोपेगेंडा करने वालों ने इतना प्रोपेगेंडा किया, इतना प्रोपेगेंडा किया कि आज मेरा पड़ोसी जो जिंदगी भर मेरा हुस्न सुलूक देखता हुआ बड़ा हुआ है, लेकिन प्रोपेगेंडे का असर उसके दिलो दिमाग पर भी इतना है कि वो भी कहीं ना कहीं अपने दिल में हमारे तईं शको शुबे में मुब्तला होता नजर आता है। ये हमारे सियासी हालात हैं। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, इसलिए कि आप सभी हजरात अखबारात से, टीवी से और उससे बढ़कर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हजरात वीडियो क्लिप्स देखते हैं, न्यूज़ के फीड देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम और आप देखते रहते हैं। भाइयों, यकीनन मुसलमानों के इस मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं परेशान कुन है। बिलखुसूस जो मुसलमान संजीदा हैं, दूररस निगाह रखते हैं, मुसलमानों के सिलसिले में बनने बिगड़ने वाले कवानीन का वो जो जायजा ले रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को रफ्ता रफ्ता कुछ ऐसी सूरत हाल से दो चार किया जाए कि या तो वो अपने मुसलमान होने की शनाख्त को छोड़कर यहाँ के आम शहरियों की तरह हो जाए, या अगर मुसलमान बनकर रहना चाहते हैं तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं अपने कुछ हुकूक को छोड़ना पड़ेगा, अपनी कुछ कुर्बानियां पेश करनी पड़ेंगी। यहाँ के आम शहरियों के बराबर हक रखने वाले अपनी शनाख्त के साथ, अपनी पहचान के साथ शायद ये जी नहीं पाएंगे। ये हालात हैं, और इस मामले में बहुत सारे नौजवान भी परेशान, बहुत सारे नौजवानों को तशवीश होती है। ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन मेरे भाइयों मेरी एक बात आज आप संजीदगी से सुनकर जाए। हमारे हालात जब हम कहते हैं ना, तो मसला सिर्फ ये नहीं है कि हमारे सियासी हालात खराब हैं। सच तो ये है कि हमारी और आपकी दीनी हालत भी खराब है, हमारे और आपकी माशी हालत भी खराब है, हमारी और आपकी समाजी सूरत हाल भी खराब है, हमारी और आपकी अखलाकी सूरत हाल भी खराब है। एक सिर्फ सियासत नहीं, एक सिर्फ हमारे वजूद का मसला नहीं, हमारे हुकूक का मसला नहीं,
اگر ہم اور آپ دیکھیں بحیثیت مسلمان، رب العالمین ہم اور آپ کو جیسے دیکھنا چاہتا ہے، بحیثیت مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی جیسی تربیت کی تھی اور جیسے اس امت کو نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر میدان میں اگر آپ دیکھیے تو مسلمانوں کے حالات بہت ہی زیادہ برے ہیں۔ میں یہ بات پہلے ہی مرحلے میں آپ کے سامنے کیوں اٹھا رہا ہوں؟ بھائیو دیکھو، ساری دنیا والے صرف سیاست پر محنت کر کے سیاسی طور پہ ترقی کر سکتے ہیں، مسلمانوں کا معاملہ ایسی کسی سیاست سے نہیں جو ان کے دین سے آزاد ہو کر کی جائے۔ مسلمانوں کی سیاست ان کے دین کا حصہ ہے اور دین کو چھوڑ کر سیاست نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے بھائیو، سیاسی حالات کو سدھارنے کے لیے بھی دینی حالات کو ساتھ میں سدھارنے کے طرف توجہ دینی پڑے گی۔ یہ باہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ صرف سیاست پہ کام کر کے تھوڑا بہت بہتری لانے کی طرف قدم تو بڑھا سکتے ہیں، لیکن مستقل اور پائیدار حل اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہر طرح سے محنت کرنی پڑے گی۔ میں آپ کے سامنے مختصر سی کچھ باتیں یہ بھی رکھ لیتا ہوں کہ دیکھو آج ہمارے حالات کہاں کہاں بگڑے ہوئے۔ سب سے پہلا مسئلہ توحید کا مسئلہ، دین کی پہلی بنیاد، اسلام کی پہلی بنیاد کلمہ ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اس پہلے کلمے کی بنیاد پر ہی مسلمانوں کو آپ متفق نہیں کر پا رہے ہیں، رب العالمین کی توحید پر لوگ متفق نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا اور دیکھا نہیں تو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی آپ مغرب میں نکل جائیں، عشاء میں نکل جائیں، شہر کے جتنے مندر ہیں نا وہاں نکل جائیے، مزاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مندروں کے پاس چلے جائیے، کچھ برقع پوش خواتین آپ کو مندروں کے سامنے بھی نظر آئے گی۔ رب کی توحید کا مسئلہ ان کے اندر درست نہیں ہو سکا۔ دین کے معاملے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے فیصد مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ میں ایک اندازہ آپ کو بتاؤں، مسلیوں کا مت اندازہ لگائیے، وہ بہت زیادہ مایوس کن۔ آپ بنگلور شہر میں کتنی مسجدیں ہیں آپ حساب لگا لیجئے، کتنی مسجدیں، تمام جماعتوں کے مسلکوں کی ساری مسجدیں، اور ان مسجدوں کی کیپیسٹی کا اندازہ لگا لیجئے، اور اس کے بعد بنگلور میں مسلمانوں کی تعداد کو آپ دیکھ لیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ مسجدیں کم سے کم اتنی ہونی چاہیے کہ ہر مصلی مسجد میں آئے تو مسجد میں سما جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ سارے مصلی اگر مسجدوں میں آ جائیں، مسجدیں ناکافی ہو جائیں، اتنی کم ہمارے پاس مسجدیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسجدیں بھی ہماری خالی رہتی ہیں۔ بھائیو، یہ ہمارے اور آپ کے دین سے رشتے اور تعلق کا معاملہ، اور اگر معاملات کی بات کریں، اللہ معاف فرمائے، سارا دین ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے ظاہر میں تو ہے کچھ نہ کچھ، لیکن معاملات میں ہم دین کو یا تو جانتے نہیں، یا جانتے نہیں تو مانتے نہیں، یا مانتے بھی ہیں تو کم سے کم یہ مانتے ہیں کہ بھئی دین میں ہے لیکن میری زندگی میں اپنا نہیں پا رہا ہوں۔ دھڑلے سے ہمارے مسلمان کہتے ہیں مارکیٹ میں اگر میں دین پہ عمل کروں گا تو کیا کماؤں گا، کیا کھاؤں گا، مارکیٹ میں اگر آج میں سود نہیں لوں گا تو میری تجارت کہاں ترقی کرے گی۔ بھائیو، دین سے دوری کا یہ حال آپ کی صرف دین پر نہیں، آپ کی دنیا پر بھی بہت بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ معاشی حالت کی اگر ہم بات کریں بھائیو، ایک زمانہ تھا دنیا کے ہر فن میں مسلمان امامت کے درجے پہ تھے۔ میڈیکل سائنس میں مسلمان آگے تھے، سائنس میں ایجادات میں مسلمان آگے تھے، تعلیم کے مختلف میدانوں میں مسلمانوں کی مہارت تھی۔ آج آپ کی صورتحال ہے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ لوگ طنز کے طور پر آپ کو کہتے ہیں یہ پنچر ڈالنے والی قوم ہے۔ میں ایک بات کہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی جائز اور حلال ذریعہ معاش نہیں دیا، آپ اگر پنچر ڈال کے بھی روزی روٹی کماتے ہیں، عیب نہیں، شرمندگی محسوس کریں۔ وہ جو بڑے بڑے حرام کاریاں کر کے حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے کما کر بڑے بڑے بلڈنگوں میں بیٹھے، ان کے مقابلے میں حلال روزی اگر پنچر ڈال کے بھی آتی ہے تو بڑی پاکیزہ روزی ہے، اس میں عیب نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، آپ کو برا کہنے والے، آپ پہ طنز کرنے والے یہ پنچر کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ وہ قوم ہے، ان پڑھ ہے، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، نہ یہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ پاتے ہیں، نہ ہی کوئی فن، کوئی مہارت بھی ان کے پاس نہیں، اور بہت آسان کام ہے پنچر ڈالنا، پنچر نکال دے، یہ ہوا بھرنا، اسی میں یہ قوم نکل جائے گی۔ یہ آپ پہ طنز ہے،
یہ آپ کی قوم کی صورتحال پہ لوگوں کا طنز ہے. تعلیم میں ہمارا یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ کے بندو آپ دیکھ لو, اپنے خاندان میں دیکھ لو, کتنے ایسے بچے ہیں جو 10th پاس کر پاتے ہیں, 12th پاس کر پاتے ہیں, کتنے ایسے بچے ہیں 12th سے آگے مختلف میدانوں میں چاہے تعلیم کی طرف جائیں یا اس کی بیس پر مختلف قسم کی مہارتوں کے حاصل کرنے کی طرف جائیں, نہیں ہمارے اور آپ کے لوگ. اور اگر اخلاقی صورتحال کی بات کریں, اللہ معاف فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, یوں لگتا ہے کہ اخلاق رفتہ رفتہ ہماری اور آپ کی قوم سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں. مجھے حیا اگر مانے نہ ہوتی, ابھی 2 دن کے اندر میرے سامنے جو واقعات, ہم علماء کے پاس بہت سارے مسائل آتے ہیں سوالات کے لیے. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں, لوگوں کے سوال صرف سوال نہیں ہوتے, ان سوالوں میں ہمیں ہماری سوسائٹی, ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ نظر آتا ہے. اللہ کے بندو میں آپ کو بتاؤں, حیا مانے ہے, ورنہ میں تفصیل میں بتاتا, لیکن پھر اشارے میں بتا دوں. کل ایک نوجوان فون کر کے مجھ سے کہہ رہا ہے, رو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ابھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے میری شادی ہوئے ہیں, اور ابھی ڈاکٹر کے پاس سے رپورٹ لے کر آ رہا ہوں کہ میری اہلیہ 4.5 مہینے سے حامل ہے. میں نے کیا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں ایسا فیصلہ کیا؟ بھائیو یہ کیسا سماج ہے جہاں اخلاق کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اور آج معاف کیجئے گا, ایک بہن نے فون کر کے یہ رابطہ کر کے کہا کہ میں نے فلاں ایک نوجوان سے تعلقات تھے, چونکہ شادی کرنے کا ارادہ تھا اس لیے ہم نے اپنے جسمانی تعلقات بھی قائم کر لیے, اب وہ شادی سے انکاری ہے. اب اگر میں اس کو چھوڑ کر دوسرے سے شادی کرنا چاہوں گی تو گناہ ہوگا, اس لیے آپ مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں. بھائیو یہ ہمارے سماج کی سچائیاں ہیں, نگاہ جھکا لینے سے سچائیاں نہیں چھپتی. اخلاق کا کیا حال ہے؟ اور معاف کرو, ہم سب اپنے آپ سے ہی پوچھ کر دیکھ لیں, ہم میں سے کتنے لوگوں کے, کتنے نوجوانوں کے, کتنے خواتین کے, کن کے ساتھ کیسے روابط ہیں. بھائیو جس قوم کا اخلاق گر جائے وہ قوم کبھی سر نہیں اٹھا سکتی. معاملہ سیاست کا بعد میں ہے, اسی لیے آج میں یہ سب سے زیادہ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے سیاسی حالات خراب ہیں, اللہ کے بندو سیاست بعد کی چیز ہے, اور سیاست کی جڑیں اصل میں یہاں ہیں. آپ کا دین کیسا, آپ کا اخلاق کیسا, آپ کی معاشی حالت کیسی, اور آپ کی اپنی قوم کے اندر صلاحیتیں کیسی, یہاں جا کر یہ ساری چیزیں بالآخر سیاست پہ اثر انداز ہوتی ہیں. آپ کو اور ہم کو سمجھنا پڑے گا. بھائیو ایسے سارے حالات میں بہت بڑی ذمہ داری یہ آتی ہے, جماعت جمعیت, اور صرف ایک ہماری جمعیت نہیں, قومی مسائل کے اندر ساری جماعتیں, ساری تنظیمیں اور مساجد کے ذمہ دار حضرات, اور جو مختلف چھوٹے چھوٹے ٹرسٹ بنائے ہوئے, مراکز سینٹرز بنائے ہوئے ہیں, اور اتنا ہی نہیں بہت سارے اہل ثروت ہیں, وہ چاہتے ہیں اپنے بل پر ہی کام کریں. بھائیو قوم کے صحیح حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کرو, سمجھو ہمارے قوم کے مسائل کہاں ہیں. ایک سیاست ہمارا سارا معاملہ نہیں ہے, لیکن اس سیاست کو سدھارنے کے لیے بھی ان سارے مسائل کو ہم اور آپ کو سدھارنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے بندو میں جو بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے اور آپ کے ملک میں حالات کیا ہیں, ان کا صحیح سے تجزیہ کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے بعد اس قوم کی اصلاح کے لیے فکر مند ہونے کی کوشش کریں. بھائیو کیا کرنا پڑے گا؟ بچے ہوئے وقت میں یہ بتا لوں ہمیں کیا کرنا پڑے گا. بہت ساری کام ہیں. دیکھو جب سب کچھ بگڑا ہوا ہوتا ہے نا, سب کچھ کرنے کا ہوتا ہے. سب کچھ جب بگڑا ہوا ہو تو ہر طرف محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں, انٹر لنک ہو, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو, ہم صرف سیاست پہ, ہم صرف تعلیم پہ, ہم صرف اخلاق پہ, ہم صرف عقیدے پہ کام نہیں کر سکتے. ہمیں سارے میدانوں میں بیک وقت کام کرنا ہوگا, اور اس میں دین کی رہنمائی کے مطابق جس چیز کو پرائرٹی دینا, ترجیح دینا, جس چیز کو پہلے نمبر پہ رکھنا, جس چیز کو دوسرے نمبر پہ رکھنا, ایک ترتیب, ایک تنظیم کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں گنانا چاہتا ہوں, کم سے کم ہم کن میدانوں میں محنت کریں کہ جہاں سے ہم اپنے حالات کو بہتر کرنے کی طرف آگے بڑھ سکیں. بھائیو سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھو مشکل حالات میں سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمت نہیں ہارنا چاہیے. سب سے پہلی طاقت یاد رکھو, حالات چاہے کتنے خراب ہو جائیں آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور آدمی کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے, پست ہمت نہیں ہونا چاہیے. آدمی میدان میں کب ہارتا ہے معلوم؟ جب وہ ہار تسلیم کر لیتا ہے, وہ جب مان لیتا ہے کہ ہاں میں ہار گیا تب اس کی ہار ہوتی ہے. ورنہ
آدمی سے ہتھیار چھن جائیں، اسباب چھن جائیں، وہ میدان میں گر بھی گیا ہے، اگر اندر سے وہ ہار نہیں مان رہا ہے، گرا ہوا پھر کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہتھیار نہیں تو اپنے ہاتھوں کو ہتھیار بنا سکتا ہے، اسباب میسر نہیں تو نئے اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ اصل چیز ہے ذہنی شکست، اصل چیز ہے ضمیر کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ ہونا، وہ طاقت ہونا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بندو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، وہ لوگ جو قوم کے سامنے قوم کے برے حالات ذکر کر کے مایوسی کے جذبات پیدا کرتے ہیں، وہ لوگ امت کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ حالات ہمیں یہ سبق ضرور دیں کہ ہم محنت کریں، لیکن جو آدمی ان حالات کو سن کر مایوس ہو جاتا ہے، اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ وہ مایوسی سے آگے بڑھے، نہیں مایوسی کو پیچھے چھوڑے، ہمت نہ ہاریں، آگے بڑھیں، آگے بڑھ کر ہمیشہ اپنے آپ کو مثبت انداز میں طاقتور سمجھ کر کام کرے۔ اور آپ یقین رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بڑی سخت جان بنایا ہے۔ یہ کمزور ہوگی، یہ وقتی طور پر مغلوب ہوگی، لیکن یہ امت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ امت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے، یاد رکھنا یہ امت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مشکل حالات ضرور آئیں گے، مصائب ضرور آئیں گے، آزمائشیں ضرور آئیں گی، لیکن یہ ختم کبھی نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے ہم کہیں ختم نہ ہو جائیں، ہم کہیں شکست نہ تسلیم کر لیں۔ ملک کے اندر ایک مزاج یہ بھی پنپ رہا ہے کارپوریٹ دنیا کے اندر، اور ایسے ہی سوسائٹیاں جہاں رہائش میں لوگ رہنا چاہتے ہیں، وہ لوکیلٹیز، وہ علاقے جہاں غیر مسلم اکثریت ہے، چاہے کارپوریٹ دنیا کا مسئلہ ہو یا وہ لوکیلٹیز جہاں نان مسلم کا زیادہ ڈومیننس ہو، ایسے مقام پہ رہنے والے مسلمان اپنی شناخت سے اپنے دین سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنے دین کو چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کو مسلمان کے طور پہ دیکھا جائے۔ آپ یقین کرو قوم ہاری نہیں، آپ ضرور ہار چکے ہیں، قوم نے ابھی شکست نہیں کھائی لیکن آپ شکست کھا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندو۔ اسی لیے جہاں رہو رب العالمین کے بندے بن کر رہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہو، اپنے دین پر، اپنی شناخت پر، اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر کوئی شرمندگی نہیں، کسی قسم کی جھجک نہیں۔ یہاں ہم کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے نہیں، رب العالمین کی بندگی کی خاطر ہم مسلمان ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے مسلمان ہیں۔ اس لیے بھائیو، وہ مسلمان جو کہیں بھی رہتے ہیں، میں نے خاص طور پہ نام لے کر بتایا، کارپوریٹ دنیا کے اندر لوگ جہاں ایم این سیز میں کام کرتی، ملٹی نیشنل کمپنیوں میں، اور اس کے ساتھ تجارت کے بڑے بڑے میدانوں میں، اور دوسری طرف جن علاقوں کے اندر جہاں لوگ پوش علاقے کہتے ہیں، یعنی شہروں کے وہ علاقے جہاں شہر کے متمول طبقہ رہتا ہے، وہاں رہنے والے اپنی شناخت سے فرار اختیار کریں۔ یہ پہلی شکست ہے قوم کے حق میں۔ اللہ کے بندو مت ڈرو، مت گھبراؤ، حالات چاہے کتنے مشکل ہو جائیں، رب العالمین کا ایک بہت بڑا وعدہ ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہم اور آپ کو سکھایا، بتلایا۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کو فرعون بہت بری طرح مارتا تھا، کاٹتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، مردوں کو ختم کر دیتا، بڑا ظلم فرعون نے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے بعد بھی ظلم و ستم کی یہ داستان جاری رہی، تو قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی، کہا کہ اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے، آپ پر ایمان لانے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ اللہ نے وہ جواب نقل کیا قرآن میں تاکہ وہ جواب ہمارے اور آپ کے لیے جواب ہو۔ اللہ نے کہا قال موسیٰ لقومہ، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور جم جاؤ اپنے دین پر۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اس زمین کا مالک اللہ تعالیٰ، اس زمین پہ اختیار اقتدار حقیقی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ،
وہ جس کو چاہے یہاں کا وارث بناتا ہے، جسے چاہے اختیار اقتدار دیتا ہے۔ اور اللہ کی سنت ہے کہ لوگوں کو کبھی ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے اور کبھی ان کو آزمانے کے لیے اللہ ظالموں کو غلبہ عطا کرتا ہے، مظلوموں کو جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کافروں کو غلبہ عطا کرتا ہے، مسلمان کو مغلوب بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کائنات آزمائش کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ کہا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، لیکن آیت کا اختتام کہا والعاقبۃ للمتقین، یہ یقین رکھو کہ انجام ہمیشہ متقیوں کے حق میں ہی لکھا جاتا ہے، انجام ہمیشہ متقیوں کے حق میں لکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا متقی بن جاؤ، بنا لو اپنے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں یہ انجام لکھے گا، تمہارے حق میں یہ بہتری ہو جائے گی۔ بھائیو، پہلا کام کرنے کا اپنے آپ کو مایوسی سے نکال کر باہر لاؤ۔ دوسری بات بھائیو، دیکھو بات لمبی نہیں کر سکتا لیکن مختصر الفاظ میں بتا سکتا ہوں آپ کو، توحید اور اتباع سنت پر سب سے زیادہ محنت کرو۔ بات سیاست کی ہو رہی تھی، بات تعلیم کی ہو رہی تھی، لیکن میں یہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں توحید اور اتباع سنت پر سب سے زیادہ محنت کرو۔ کیوں؟ توحید رب العالمین سے رشتے کا نام، اتباع سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا نام ہے۔ جس قوم کی توحید کمزور ہو جائے اس کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے یا اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے، اور جس کے اتباع سنت سے رشتہ کمزور ہو جائے اس کا رشتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے۔ جو توحید اور اتباع سنت پر محنت کر کے اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے گا نا، پھر اللہ سے یہ رشتہ، رسول سے اس کا یہ رشتہ اسے زندگی کے سارے میدانوں میں اصلاح کی طرف لے جائے گا۔ کیوں؟ یہ رشتہ اسے اچھا عبادت گزار بھی بنائے گا، اسے اچھے اخلاق والا بھی بنائے گا، اسے دنیا کے اسباب اختیار کر کے باعزت زندگی جینے کا سبق بھی پڑھائے گا۔ یہ رشتہ توحید اور اتباع سنت کا رشتہ آدمی کو ہر طرح سے نکھار دیتا، ہر طرح سے سنوار دیتا ہے۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عربوں میں بھیجے گئے، مکہ کے لوگ کیسے تھے؟ آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں وہ جاہل تھے، زمانے جاہلیت کے کفار ہم کہتے ہیں۔ اور حالت یہ تھی اس وقت کے قیصر و کسریٰ سپر پاور جو تھے، ان کو ایک پچھڑی قوم، نچلی قوم، دبی ہوئی قوم، تہذیب سے دور قوم سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کن بنیادوں پہ محنت کی؟ آپ پوری سیرت پڑھ کر دیکھو، اصل بنیاد اللہ کے نبی نے خالص توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال رشتے کے شکل میں قائم کیا۔ اس توحید اور اتباع سنت کی برکت یہ ہوئی کہ صحابہ ہر حیثیت سے نکھر گئے، سنور گئے، بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو جگہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیتوں کو نکھار دیا، کچھ ایسی مثالی شخصیتیں بن گئے کہ شاعر نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ کے بندو، توحید اور اتباع سنت کی دعوت کوئی ایک مسئلے کی دعوت نہیں، ساری زندگی جینے کا طرز عمل بدل دینے کا نام، سوچ سے لے کر آپ کی زندگی کا طریقہ بدل لینے کا نام۔ اسی لیے توحید اور اتباع سنت پر سب سے زیادہ محنت کرو۔ اور اس کے بعد جو کرنے کے کام ہے بھائیو، تعلیم پر محنت کرو، ایجوکیشن پر محنت کرو، ہر طرح کی تعلیم، دین کی تعلیم بھی، علماء اور فقہاء، حفاظ، دعات، مبلغین، یہ تو بنیں گے امت کے اندر، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، بیوروکریٹس بھی بنو، ساری دنیا کے اندر جتنے میدان ہیں ہر میدان میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ بھائیو ایک بات یاد رکھو، اس دور کے اندر تعلیم سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس دور کے اندر رب العالمین کے بعد، رب العالمین کی فیصلوں کے بعد اسباب کی دنیا میں اگر بات کریں، تعلیم سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں ملک کو اصل میں سیاستدان چلا رہے ہیں، نہیں اللہ کے بندو، آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ کوئی حکومت، کوئی گروہ، کوئی تنظیم، کوئی اس ملک کو حقیقت میں نہیں چلاتا۔ اصل چیز قوم کا جو دماغ ہوتا ہے، قوم کا جو دماغ، پڑھے لکھے لوگوں کا جو طبقہ ہوتا ہے، وہ اصل میں پورے ملک کو چلاتا ہے۔ وہی میڈیا میں آتا ہے، وہی کورٹ کچہری میں آتا ہے، وہی سیاسی پارٹیوں میں بھی آتا ہے، وہی بزنس میں بھی آتا ہے، وہی زمینی سطح پہ مختلف خدمت خلق کے میدانوں میں آتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو گے، یہ تعلیم آج کے دور میں ہر میدان کا دروازہ بن جائے گی آپ کے لیے۔ افسوس اس کا ہے ہم بڑی پچھڑی ہوئی قوم ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ، آج تو لوگ اس کا ذکر کرنا بھی بھول گئے۔
सूरत-ए-हाल ये बताई गई, आदिवासी कौम से ज्यादा मुसलमान पिछड़े हुए हैं तालीम के मैदान में। अल्लाह के बंदो, आप देख लो 10th कौन पास करता है, 12th कौन पास करता है, उससे आगे कौन जाता है। यूनिवर्सिटियों में मुसलमानों का फीसद क्या है, परसेंटेज क्या है। और अगर टेक्निकल कोर्सेस में देखने की बात करें, बड़े कम हमारे और आपके लोग। भाइयों, इस तालीम के मैदान का एक फलसफा याद रखो, आप जितना कम पढ़ेंगे ना, उतने ही ज्यादा आप अपने आप को बेबस महसूस करेंगे। एजुकेशन की फील्ड का एक फार्मूला हमेशा याद रखो, ये नीचे से ऊपर जाते हैं। आप जितना नीचे रहेंगे, कंपटीशन ज्यादा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रहेंगी आपके पास। थोड़े से मौके के लिए ज्यादा लोग कोशिश करते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों को पढ़कर भी नौकरियां नहीं मिल पाती। लेकिन आप अगर तालीम के मामले में ऊपर से ऊपर उठते जाएंगे, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, कंपटीशन कम होता जाएगा, अपॉर्चुनिटी ज्यादा खुलते चले जाएंगे। और आप ये बात यकीन रखो, तालीम में अल्लाह ताला ने वो ताकत रखी है, अल्लाह ताला ने वो कुव्वत रखी है कि अगर आप ताकतवर हो जाएंगे ना, तो फिर आपको जाके दुनिया में कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, दुनिया चलकर आपके कदमों में आएगी और आकर आपसे कहेगी कि आओ दुनिया की इमामत करो, दुनिया की क़ियादत करो। अल्लाह के बंदो, कौम के अंदर तालीम पे मेहनत करने की जरूरत है। अफसोस इसका, और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहूं, मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल पूरे बेंगलोर के अंदर देख लो कितने हैं जो मिसाली स्कूल बन पाए। सुभान अल्लाह, कितनी यूनिवर्सिटियां नहीं बना सकते या कॉलेजेस नहीं बना सकते। कामयाबी के साथ चलने वाले, और कामयाबी से मुराद जिनका स्टैंडर्ड मेयारी हो, हम अच्छे स्कूल नहीं बना पा रहे हैं, हम अच्छी यूनिवर्सिटियां नहीं दे पा रहे हैं। और यह भी सुन लो एक तल्ख हकीकत, हम स्कूल और कॉलेज भी अपनी ज़कात के पैसे ही से चलाना चाहते हैं। अल्लाह के बंदो, 2.5% ज़कात में क्या सारे कौमी मसाइल हल करोगे? तालीम के लिए क्या 2% अलग से पैसा नहीं निकल सकता? 100 रुपया कमाने वाला 2 रुपया तालीम के लिए, कौम के मुस्तकबिल के लिए नहीं निकाल सकता। वही ज़कात का पैसा, उसी ज़कात के पैसे के पीछे मदरसों के मामलात भी लगे, मस्जिद, लोग सवाल पूछते हैं, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह ज़कात के पैसे से दी जा सकती है। अल्लाह के बंदो, ज़कात आपके माल की गंदगी है, उसे निकाल के जाने दो जहां जाना है। अल्लाह ने मुतय्यन किए हैं। कौम की तरक्की के लिए जरा दिमाग साफ रखो, हलाल पैसा, अच्छा पैसा। आज आप रोते हैं, आप अफसोस करते हैं, आपके दिल में तकलीफ होती, क्या इस तकलीफ के बदले में पूरे माल में से 2% पैसा आप कौम की तालीम के लिए नहीं निकाल सकते? अल्लाह के बंदो, ये हालत बदलनी चाहिए। और ये मेरे और आपके जैसे 2-4 तकरीर करने वाले, 4 सुनने वालों से काम नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी, हमको अपनी जगह पे सोचना पड़ेगा। ऐसे तालीम हासिल करो कि दुनिया वाले हमारे सामने, फिर ये दुनिया के अंदर जितने असबाब है ना, इन असबाब में पूरा कंट्रोल नहीं, हमारी हिस्सेदारी तो कम से कम आ जाए। आप यकीन करो, ये तालीम हमारे सामने हर मैदान में ऐसे अफराद फराहम करेगी जो कौम के हालात को बेहतर करने की तरफ ले जाएंगे। आप जानते हैं, इस मुल्क के अंदर मैं साफ लफ्जों में कहूं, 70 साल से एक तंजीम ने मेहनत किया, तालीम पर मेहनत करके हर मैदान में 2 काम उसने किया। तालीम के मैदान में अपने अफराद बढ़ाए भी और अपना जहन उन बच्चों को दिया भी। आज कल के बच्चे जो तालीम भी हासिल किए और एक मखसूस नजरिए से मुतासिर भी हुए, आज हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए। इसीलिए 70 साल में जो फैसले ना हुए, कोर्ट कचहरी से वो फैसले आ रहे हैं। 70 साल में जो पॉलिसियां नहीं बनी, हर मैदान में नई नई पॉलिसियां नजर आ रहे हैं। कैसे होगा? तालीम का मुकाबला तालीम से करो, तालीम का मुकाबला तालीम से करो। लोहा लोहे को काटता है, इसीलिए अल्लाह ताला के बंदो, तालीम पर मेहनत करके अपने हालात सुधारने की कोशिश करो। हजरात गिरामी कद, अगला मैदान जो करने की जरूरत है, बज़ाहिर ये बहुत छोटी चीज, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर अमल करके देखें तो ये बड़ी बुनियादी काम बन जाएगी। वो क्या है मालूम है? देखो, मकतब की तालीम, बच्चे जो छोटे बच्चे होते, मुसलमान बच्चे, हर बच्चे के लिए लाजिमी दीनी बुनियादी तालीम के मंसूबे पर काम करो। अल्लाह के बंदो, हर बच्चे को यह मालूम होना चाहिए कि वो मुसलमान है, हर बच्चे को यह मालूम होना चाहिए कि वो मुसलमान है, और हर बच्चे को यह मालूम होना चाहिए कि मुसलमान होने का मतलब क्या होता है। हर बच्चे को यह मालूम होना चाहिए कि मुसलमान होने का मतलब वो खुद के लिए, अपने घर के लिए, अपनी कौम के लिए, और इससे आगे बढ़कर अपने मुल्क के लिए मुफीद शहरी बनता है। बच्चे को ऐसी तालीम दो कि वो रब का बंदा भी रहे, नबी का उम्मती भी रहे, अपने घर का खैरखा भी रहे और मुल्क का खिदमत गुजार भी रहे। बचपन में वो जो मकतब की तालीम है, वो आज हमने नजरअंदाज कर दी। आज
ہمارے اور آپ کے سماج میں ہمارے بچوں کو معاف کیجئے گا، ہم کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، اڑاتے ہیں اور بہت زیادہ کھیل کود میں بھی مشغول کرتے ہیں، ان کے آرام کا، ان کی تفریح کا سارا انتظام کرتے ہیں، لیکن انہیں ان کی اپنی شناخت اور پہچان دینے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ معاف کیجئے گا، ایک بڑی تلخ بات کہنے جا رہا ہوں، معاف کیجئے گا اس پر، لیکن جب تک باتیں نہیں ہوتی نا مسئلہ نہیں کھلتا۔ معاف کیجئے گا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے سالوں کے اندر کتنے سارے یو پی ایس سی یا دوسرے بہت سارے ایگزامز کراک کرنے والے اچھی خاصی تعداد مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی آ رہی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، کتنے ڈاکٹرز بن رہے ہیں، انجینئرز بن رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس میدان میں گئے وہاں ان کا اپنا بحیثیت مسلمان کوئی کردار بھی دکھائی دیتا ہے امت کو؟ وجہ کیا ہے بولیے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمان کی حیثیت سے ان کو ان تمام میدانوں میں آگے بڑھایا، وہ آگے بڑھ بھی گئے، لیکن بچپن میں وہ تعلیم، وہ تربیت نہ دے سکے کہ بحیثیت مسلمان تمہیں اپنے ساتھ، اپنے قوم اور اپنے ملک کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ وہ اس شناخت کو چھپا کر رہنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں۔ وہ نام جب ایگزام کی لسٹ آتی ہے تب تو نظر آتے ہیں، اس کے بعد یہ سارے نام منظر سے ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے کبھی ان کا وجود تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، مولوی مدرسے میں ہوں گے، مولوی مسجد میں ہوں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے قوم کے وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے ان میدانوں میں ترقی کی اور آگے بڑھے، انہوں نے قوم و ملت کے لیے بڑے کام کیا کیے؟ کیوں نہیں ہوتا کہ وہ تنظیمیں، وہ جماعتیں ان لوگوں سے، ان نوجوانوں سے رابطے میں رہیں؟ ملک کی قانون میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے قوم کے لیے جائز حق لینے کے لیے محنت کریں آپ ملک کے غدار ہو جائیں گے؟ نہیں، اپنی امیج بچانے کے لیے یا پھر ایک طرح کے خوف میں جینے والے ان بچوں کو ہم نے ابتدا سے ذہن نہیں دیا، وہ اس مقام پہ پہنچ بھی گئے لیکن قوم کے لیے جتنے مفید بننے چاہیے وہ نہیں بن سکے۔ اللہ کے بندو، اسی لیے مکتب کے مرحلے سے تعلیم پہ محنت کرو۔ حضرات گرامی قدر، کرنے کے کاموں میں سے ایک بڑا اہم کام اور بھی ہے، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ ایک بڑا اہم کام یہ بھی آپ کے سامنے میں ذکر کروں کہ بھائیو، اس ملک کے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی فکر کرو۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کتنی مثالیں آپ کو چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کتنی مثالیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی مکہ کے مشرکین سے اور مدینہ جانے کے بعد وہاں کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات اللہ کے نبی نے ایسے بنا کے رکھے جو ملک کی سلامتی کے لیے یا امن و امان کے ساتھ جینے کے لیے ضروری تھے، اللہ کے نبی نے بنا کے رکھے۔ اللہ کے نبی طائف چلے گئے، طائف سے اللہ کے نبی جب واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے دستور یا مکے والوں کے سسٹم کے مطابق دوبارہ مکے میں داخل ہونے میں خطرہ تھا کہ کہیں مکے والے یہ نہ کہیں تم نے شہر چھوڑ دیا تھا، اب شہر سے باہر نکل جاؤ، مت آؤ۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ مطعم ابن عدی، مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار، اس سردار کو اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ اے مطعم، میں تمہارے جوار میں یعنی تمہارے سپورٹ کے ساتھ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مطعم ابن عدی اسلام نہیں لایا تھا، کافر تھا، مشرک تھا، وہ مکہ کے اندر رہتا تھا اور مکہ میں رہتے ہوئے اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لیا، اپنے بچوں کو لیا، ہتھیار بند ہو کر مکے کی سرحد پر آیا اور اللہ کے نبی کو لے جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور اس نے وہاں سے اعلان کیا، کہا سن لو، محمد کو ہاتھ لگانے کا مطلب مجھے ہاتھ لگانا ہے اور تم یہ غلطی کبھی نہیں کرو گے، اگر ان کو ہاتھ لگایا تو پھر میں تمہارے خلاف۔ بھائیو، یہاں کے انصاف پسند غیر مسلم حضرات سے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرو۔ ابو طالب ساری زندگی ایمان نہیں لائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ابو طالب اپنے چچا کے ساتھ اچھا رشتہ نبھایا اور اس کے نتیجے میں ابو طالب کے ساتھ نے اللہ کے نبی کی بڑی مدد کی۔ اللہ کے بندو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات کو بحال رکھا۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ آپ ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہتے جیتے ہیں، یہ ہمارے اطراف و اکناف سارے بہت سارے غیر مسلم ہیں، آج ہر غیر مسلم کی نظر میں آپ کے لیے شک ہے، آپ کے لیے شبہ ہے، آپ کے بارے میں وہ بدگمان ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم ایک دیوار کے فاصلے سے غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے بارے میں کوئی 2000 3000 کلومیٹر یا کئی سو کلومیٹر چینل پہ بیٹھ کر، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے یا
ماضی میں کی گئی بعض لوگوں کی غلطیوں کو بنیاد بنا کر ہمارے بارے میں ذہن خراب کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے، ہماری کردار کشی کی جا رہی ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں جھوٹ بول کر لوگوں کا ذہن بدلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، ہم اپنے بارے میں سچ بول کر اپنی صفائی بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کٹ کٹ کر جینے والے، یہ بٹ کر جینے والے، یہ ہٹ کر جینے والے، یہ غیر مسلموں سے روابط رکھے بغیر جینے والے۔ دیکھو دو مسئلے صاف رکھو، ان کی عبادتوں میں، ان کے مندروں میں، ان کے اپنے معاملات میں آپ دخل نہ دیں، وہ ان کی عبادتیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ۔ لیکن اس سے ہٹ کر سوشلی، سماجی سطح پر ان سے تعلقات بنا کے رکھنا، یہ اسلامی شریعت کے احکام میں سے ہے۔ اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو۔ اللہ اس سے تمہیں منع نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پہ بیان فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہی میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ بھائیو، سوشل ویلفیئر، خدمت خلق کے کام پر محنت کرو۔ دیکھو عربی شاعر ایک بڑی پیاری بات کہتا ہے احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسان۔ کہتا ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لوگوں پہ احسان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ احسان لوگوں کے دلوں کو غلام بنا لیتا ہے۔ بھائیو، خدمت خلق کرو، لوگوں کی ضرورتوں میں ان کے کام آؤ، اس لیے کہ سب سے پہلے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان سب کے لیے خیر کی بنیاد ہوتا ہے، مسلمان سب کے مفاد کی بات کرتا ہے، سب کا بھلا چاہتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کام کرو، اور اس کے بعد اس لیے کہ خدمت خلق سے آپ دلوں کو جیت پائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں، جب ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے نام پہ مکے والوں نے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، مکے سے باہر سے آنے والے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے، اور ایسے ہی خدمت خلق کے مختلف کاموں کے لیے ایک انجمن بنی تھی حلف الفضول کے نام پہ۔ اللہ کے نبی نے اس میں شرکت کی، اور اتنا ہی نہیں، اسلام آ جانے کے بعد مدینے میں اللہ کے نبی نے کہا جس طرح زمانے جاہلیت میں حلف الفضول جیسی ایک انجمن بنی تھی، آج کے دور میں بھی، اور سمجھو یہ بات، یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ مسلمان جب کمزور ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ مسلمان جب کمزور ہوتے ہیں نا تبھی خدمت خلق اور اچھے تعلقات کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، سنو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے، جب اللہ کے نبی مدینے میں ہے، غالب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آ چکی، اللہ کے نبی نے اس وقت بھی کہا آج بھی اگر مجھے حلف الفضول جیسی کسی انجمن میں شرکت کی دعوت دی گئی میں ضرور اس میں شرکت کروں گا۔ اللہ کے بندو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، خدمت خلق کے کام کرو، یہاں سے لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتے ہو۔ ایک مثال دے کر بات سمیٹ لوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر یہ ہوا کہ ایک دور میں، خاص طور پہ کرونا جب آیا تھا نا، کرونا کے زمانے میں کرونا جہاد بھی لوگوں نے چلایا، مسلمان خدمت کرنے جا رہے تھے، لوگوں نے غلط فہمی پھیلائی کہ یہ لوگ بیماری پھیلا رہے ہیں، بہت غلط فہمی مسلمانوں کے بارے میں پھیلائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سنت کے پیروکار مسلمانوں نے کیا کیا، وہ دور جھیلا، لوگوں نے الزام لگائے، بدنام کیا، جھوٹ بولا، سب ہوا۔ لیکن اس کے بعد ملک کے بعض علاقوں میں سیلاب آیا، ملک کے بعض علاقوں میں سیلاب آیا۔ ہوا کیا؟ اللہ کے بندے مسلمانوں نے آگے بڑھ کر خدمت خلق کا کام کیا، میڈیا میں باقاعدہ جہاں خبریں دبائی جاتی، چھپائی جاتی، اچھی خبریں آنے نہیں دی جاتی، وہاں بھی چھن چھن کر یہ صفحہ یہ خبریں باہر آئیں کہ بہت سارے غیر مسلموں نے، ہندوؤں نے یہ بات کہی کہ جن لوگوں نے کورونا میں مسلمانوں سے ڈرا کر ہمیں پیچھے رکھا تھا، مسلمانوں سے دور کیا تھا، جب ہم ڈوب رہے تھے، ہمارے کاروبار ڈوب رہے تھے، ہمارے مکان دکان ڈوب رہے تھے، ان میں سے کوئی نہیں آیا، لیکن جن کو اس زمانے میں ہم سے دور کیا گیا وہی مسلمان ہمارے کام آئے۔ بھائیو، مسلمانوں کی خدمت خلق کے اس اقدام نے اس سارے پروپیگنڈے کو دھو کے رکھ دیا جو زمانے سے لوگ کرتے چلے آئے تھے۔ یاد رکھنا، حسن سلوک کی طاقت بہت بڑی ہے، حسن اخلاق کی طاقت بہت بڑی ہے، لوگوں کے ساتھ خدمت خلق کا معاملہ کرو، بہت بڑی قوت ہے اس کے اندر، لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کا ذریعہ ہے۔ خدمت خلق کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس ملاقات میں
جیسے میں نے ابتدا ہی میں کہا، اگر حالات پہ بات کی جائے، الگ الگ ایک ایک موضوع پہ، تعلیمی حالت، اخلاقی صورتحال، معاشی صورتحال، سب پہ بات ہو سکتی، لیکن میں نے جیسے کہا بنیادی طور پر لوگوں کو دینی طور پہ مضبوط کرو، اور دینی طور پہ مضبوط کرنے کے ساتھ دنیا میں ترقی کے جو اسباب ہمارے سامنے ہیں، جن میں سے چند کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ان کو اپنا کر اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے مثالی شہری بننے کی کوشش کرو۔ رب العالمین سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ کہا سنا گیا، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو یاد رکھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قوم کے حالات کو سدھار دے، ہمارے نوجوانوں کو سدھار دے، ہمارے نوجوانوں کو واقعی معنوں میں اپنی زندگی کے تئیں، قوم کی زندگی کے تئیں سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔